बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। साया नॉवल एपिसोड नंबर 13। राज कुंदल ने इस मौके से फायदा उठाया और आराम करने लेट गया। उस वक्त रात हो चुकी थी जब उसकी आंख खुली। चित्तर नंदी उसे थोड़े से फासले पर नजर आई और वो अपनी जगह से उठ गया। चित्तर नंदी के बदन में कुछ जुम्बश न हुई। राज कुंदल एक लम्हे के लिए रुका। उसका ख्याल था कि कहीं चित्तर नंदी जख्मी होने की वजह से मर न गई हो। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि उसे करीब से देखे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो जिंदा हुई तो दोबारा इसका पीछा करेगी। इस वक्त वो अपने आप को बहुत चाको चौपन महसूस कर रहा था। चुनाचे बड़ी एहतियात के साथ वो तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ा और काफी दूर जाने के बाद उसने चित्तर नंदी की तरफ देखा, लेकिन अब वो जगह नजर नहीं आ रही थी जहां वो उसे छोड़कर आया था। तब उसे शाम की तेज रफ्तारी का इल्म हुआ। बड़ा फासला तय कर लिया था उसने। 2 दिन और 2 रातें वो सफर करता रहा और आखिरकार उस बस्ती तक पहुंचा जहां के बारे में उसे मालूमात हासिल हुई थी। और फिर वो शानदार हवेली में एक जगह से अंदर आया जहां से बस एक नाक ही गुजर सकता था। जो निशान उसे बताए गए थे वो इसी हवेली के निशानात थे। उसने फौरी तौर पर एक ऐसी जगह मुंतखब की जहां वो हवेली के कमीनों की निगाहों से महफूज रह सकता था। बस जरा यहाँ की सूरत हाल का जायजा ले ले, उसके बाद बच्ची को तलाश करेगा। हालांकि उसने कभी बच्ची को देखा नहीं था, लेकिन अब भी बहुत कुछ खोने के बावजूद उसके अंदर ऐसी सलाहियतें थी जिनसे वो उस लड़की को तलाश कर सकता था। उसने थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। फिर जब रात इतनी हो गई कि हवेली के मकीन अपने अपने मामलात से फारिग होकर अपनी आराम गाह में चले गए, तो राजकुंदल ने अपनी जगह छोड़ी और दीवारों के साथ रेंगता हुआ अपनी मतलब की जगह को तलाश करने लगा। उसके बाद वो एक खिड़की से ऊपर चढ़ा। अंदर रोशनी हो रही थी और उस रोशनी में उसने 3 अफराद को देखा। एक उम्र रसीदा औरत, एक मर्द और एक नौजवान लड़की जो दुपट्टे से मुंह छुपाए सिसकियां भर रही थी। मर्द की आवाज़ आई, शबाना कब तक रोती रहेगी बेटा? जो होना था वो तो हो गया। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि महमूद अली खाद पकड़कर बाहर निकाल दे, क्योंकि बच्ची तुम्हारे पास थी जो गुम हुई। वैसे जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छा है महमूद अली हमें यहाँ से निकाल दे। हम ये शहर ही छोड़ देंगे, अपने नाम तक बदल लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो कुछ है इसने हमारी तकदीर बदल दी है। ये खिड़की के पास सरसराहट कैसी है? मर्द की आवाज़ उभरी। राज कुंदल जल्दी से नीचे कूद गया। सरसराहट उसी के जिस्म से पैदा हुई। वो वहां से दूर निकलने के लिए तेज रफ्तारी से रेंगने लगा और फिर एक बड़ी नाली से अपना बदन सकोड़कर अंदर दाखिल हो गया। ये भी एक कमरा ही था और इस कमरे में भी चंद अफराद मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक शख्स कह रहा था, आप बिला वजह मुझसे बिगड़ रहे हैं अब्बा। भला मुझे क्या पड़ी थी कि लड़की को अगवा करता? मैंने तो तकदीर पे भरोसा किया। आप वैसे ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अम्मा देखो, इन्हें समझाओ। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो कोई क्या कर सकेगा? अगर ये बात इनके मुंह से निकलकर महमूद अली के कान तक पहुंच गई कि बच्ची को मैंने अगवा करवाया, तो मेरी गर्दन ही मरोड़ दी जाएगी। महमूद अली मुझे कभी माफ न करेंगे, यहाँ से भी निकाले जाएंगे। बदबख्त, तूने मुझसे कहा था कि अपनी औलाद को ज़किया बेगम की गोद तक पहुँचाने के लिए तू उसकी लड़की को अगवा करवा सकता है। अब्बा कसम ले लो, कहने की बात और थी। भला ऐसे काम आसानी से थोड़ी हो जाते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता अब्बा ऐसा कोई इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। बात सिर्फ मुझ तक ही नहीं रहेगी, अरे कबाड़ा हो जाएगा हमारा। अम्मा तुम इसे समझाओ। न जाने क्यों राज कुंदल के जहन में कुछ खुदबुद सी होने लगी। ये क्या किस्सा है? और इसके बाद उसने जगह जगह की तलाशी ली। अभी चूंकि रात ज्यादा ना हुई थी, इसलिए हवेली के मकीन जाग रहे थे और सबके दरमियान एक ही मौजू था, किसी बच्ची की गुमशुदगी का मौजू। क्या ये वो बच्ची है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था? आखिरी कमरे में 2 मियाँ बीवी मौजूद थे। ये कमरा हवेली के दूसरे कमरों में सबसे ज्यादा बड़ा और शानदार था। दोनों सर झुकाए बैठे थे। औरत कह रही थी, महमूद अली, मेरा दिल कहता है कि इन लोगों ने सबूही को गायब किया। तुम्हें पता चल गया था कि यहाँ हमारी दौलत हासिल करने के लिए साजिशें हो रही हैं। सोफिया ने पूरी तफसील बता दी थी तुम्हें। ये सब खुदगर्ज और जालिम लोग हैं। इन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। फिर भी थोड़ा सा इंतजार करो, पता तो किसी न किसी तरह लग ही जाएगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हीं में से कोई हमें तफसील बताएगा और हो सकता है इसके बाद हम सबूही को तलाश कर लें। वैसे ज़किया बेगम जैसे वो आई थी ऐसे ही चली भी गई। कौन जाने कौन थी? राज कुंदल धक से रह गया। अब उसे यकीन होता जा रहा था कि ये उसी बच्ची का जिक्र है। पूरी हवेली में कहीं इस बच्ची का कोई निशान नहीं था।
جبکہ اس کے گھیان دیا نے اسے یہاں کا پتہ دیا تھا۔ ایک سنسان سے گوشے میں پہنچ کر اس نے آسن مارا اور بیٹھ گیا۔ پھر وہ ایک جاب کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، ہاں بول کیا چاہتا ہے؟ کیا میں صحیح جگہ پہنچا ہوں؟ ہاں، اندھیرے میں آواز آئی۔ کیا وہ بچی یہاں ہے؟ ہے نہیں تھی، اب وہ یہاں نہیں، کہاں گئی؟ یہ تو خود کھوج لگا کر ہمیں بتائے گا۔ اور اس کے بعد راج کنڈل نے کئی بار آوازیں دی لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ عرشیہ اب ڈاکٹر حارث کے دل کا ٹکڑا بن گئی تھی۔ ویسے بھی وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے، اپنے فن میں یکتا تھے اور انتہائی قابل ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہر شخص کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ڈاکٹر حارث کی زندگی سے بھی کئی داستانیں منسلک تھی۔ بہرحال وہ تنہا تھے، لیکن عرشیہ کے آ جانے سے ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہ بڑی لاؤبالی فطرت کے مالک تھے، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا، گھر سے بہت کم واسطہ رہا تھا ان کا، لیکن اب ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھے گھر آتے، عرشیہ کی دلجوئی میں انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اور عرشیہ وہ بھی ڈاکٹر حارث سے اس طرح محبت کرنے لگی تھی کہ ڈاکٹر حارث کو لگتا جیسے کہیں سے ان کی کوئی سگی بیٹی آ گئی ہو۔ عرشیہ کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، رنگ و روپ پہلے سے کہیں زیادہ نکھر آیا تھا۔ ڈاکٹر حارث کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ عرشیہ سے باتیں کرتے ہوئے انہیں اس کی کیفیت کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ شہباز اور اقبال بھی یہاں آتے رہتے تھے۔ عرشیہ سے جب اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے تو وہ کہتی، انکل میں خود عجیب سا محسوس کرتی ہوں، جب کبھی تنہا ہوتی ہوں تو میرے سر میں ہلکا سا درد ہونے لگتا ہے اور اس وقت میں جاگتی آنکھوں میں خواب دیکھتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے چہرے ان خوابوں میں گڈمٹ ہو رہے ہوں، مگر مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ وہ چہرے کس کے ہیں۔ وہ تمہارا ماضی ہے بیٹے، اور تمہارا ماضی تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور یاد آئے گا۔ پھر وہ افسردگی سے کہتے، لیکن وہ دن میری زندگی میں عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہوگا، کیونکہ میں اپنی جذبات کو نہ جانے کتنی گہرائیوں میں سلا چکا تھا، اور اب وہ جملہ ادھورا چھوڑ دیتے۔ پھر ایک دن صبح کو وہ اپنے معاملات میں مصروف تھے، صبح ہیزی کے عادی تھے، تھوڑی دیر تک چہل قدمی کرتے، اس کے بعد ناشتے کے بعد اخبار پڑھتے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر عرشیہ ان کے ساتھ ہوا کرتی، جبکہ اس سے پہلے یہ سارے کام تنہائی میں سر انجام دیے جاتے۔ اس دن بھی معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ اخبار پڑھنے بیٹھے۔ اخبار کا پہلا صفحہ کھولا، اس پر سرسری نظر دوڑاتے ہوئے نیچے کی سمت دیکھا۔ بائیں جانب کے کونے میں ایک تصویر چھپی ہوئی تھی، اور یہ تصویر ان کا سارا وجود بھگ سے اڑ گیا، اور عرشیہ کی وہ تصویر تھی۔ ڈاکٹر حارث کی آنکھیں دھندلا گئی، ذہن کو شدید جھٹکا لگا، آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ایک لمحے تک وہ عرشیہ کی تصویر کو گھورتے رہے، اور پھر وہ تصویر ان کی آنکھوں میں دھندلانے لگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، بے اختیار دل میں ایک آرزو ابھری، خداوند عالم، یہ صرف نظر کا وہمہ ہو، حقیقت نہ ہو۔ سچائی اور خوشدلی کے ساتھ تو انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اگر عرشیہ کا خاندان اسے واپس مل گیا تو وہ اسے اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حالانکہ عرشیہ کے ساتھ جو کہانی وابستہ تھی وہ ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھی۔ اکثر کبھی کبھی وہ شہباز اور اقبال کو طلب کر لیا کرتے، یہی دونوں عرشیہ کی حقیقت کے رازدار تھے۔ گھنٹوں وہ اس سلسلے میں بحث کیا کرتے اور پوچھتے، مجھے بتاؤ آخر یہ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کیا گیا، وہاں اس نے ایک بچی کو جنم دیا اور خود بھی زندہ رہی۔ یوں سمجھ لو اس طرح تو طب کی تاریخ ہی بدل گئی۔ ہم اس ولادت اور اس لڑکی کی زندگی کو نہ تو سائنس کا کارنامہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس طرح کی کسی ولادت یا زندگی کا حوالہ موجود نہیں۔ کاش اس کے ذہن میں تحریک پیدا ہو جائے اور یہ ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکے، مگر یہ بھولی ہوئی ہے۔ وہ ایک بات اور بھی کہتے تھے ان لوگوں سے کہ اگر کبھی اس کے لاحقین اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ شہباز اور اقبال جواب دیتے کہ سر اگر ایسا ہو بھی جائے تو تحقیق کے بغیر ہم اس خاتون کو کسی انجان شخص کے حوالے نہیں کر سکتے، اور اب انہوں نے یہ تصویر دیکھی تھی۔ عرشیہ تھوڑی سے فاصلے پر بیٹھی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ خاموشی سے گردن چکائے نہ جانے کیسے کیسے خیالوں میں ڈوبی رہتی، اور جب اسے اس کا احساس دلایا جاتا تو سادگی سے مسکراتی اور کہتی، آپ یقین کریں اگر کبھی میرے ذہن میں کوئی خیال جاگا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ڈاکٹر حارث آنکھوں کا پانی پہنچ کر تصویر کا موازنہ عرشیہ سے کرنے لگے، دونوں کے نقوش رفتہ سے۔ پھر انہوں نے تصویر کے ساتھ درج شدہ مضمون کو پڑھا۔ کچھ عرصے پہلے یہ خاتون اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی ہیں، ہم ان کی تلاش میں ہیں۔ اگر کسی کو یہ خاتون نظر آئے یا کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں تو براہ کرم مندرجہ ذیل پتے پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کو 5 لاکھ روپے پیش کیے جائیں گے۔ پتہ اسی شہر کے ایک علاقے کا تھا۔ ڈاکٹر حارث نے 1-2 بار اس پتے کو پڑھا اور اس کے بعد اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ وہ عرشیہ کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے شہباز کے موبائل پہ فون کیا۔
थोड़ी देर के बाद शहबाज की आवाज सुनाई दी। जी सर, शहबाज बोल रहा हूँ। शहबाज, तुम्हारी ड्यूटी रात को है ना? सो रहे थे क्या? नहीं सर। तो फिर ऐसा करो, मुझे कहीं मिल जाओ, मैं इस वक्त घर पर हूँ, लेकिन घर पर मुलाकात नहीं करना चाहता। सर, जैसा आपका हुक्म। अच्छा, ऐसा करो, हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम दोनों कैंटीन में मुलाकात करते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है सर। हॉस्पिटल की कैंटीन में जब डॉक्टर खारिस पहुंचे तो इकबाल और शहबाज उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर खारिस ने अखबार अपने साथ लिया, एक मेज पर बैठकर चाय तलब की और डॉक्टर खारिस ने कहा, तुम लोगों से मेरा चूंकि खसूसी राब्ता है, इसलिए अपने ज़ाती मामलात में भी तुम्हें तलब कर लिया करता हूँ और ये हमारी खुशबख्ती है सर। इकबाल ने कहा। चाय आई तो डॉक्टर खारिस ने जेब से मुरातरा अखबार निकाला और खोलकर तस्वीर उनके सामने की। उन दोनों ने ये अखबार नहीं देखा था। अर्शिया की तस्वीर देखकर दोनों चौंक पड़े। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा हुआ मजमून पढ़ा और दोनों के चेहरे तस्वीर हैरत से बने। कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर इकबाल ने कहा, सर क्या कहते हैं आप इस तस्वीर के बारे में? तस्वीर उसी लड़की की है जिसे हम इसके सही नाम से नहीं पुकार सकते, लेकिन मजमून में इसका नाम अर्शिया है। जी सर। तो फिर अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए? सर, सीधी सी बात है, किसी ने इसे जिंदा कब्र में दफन किया, इसके बारे में इसे इसी कब्र में तलाश किया होगा जबकि हम इसे कब्र से निकाल लाए थे। जरा सा इस पुरअसरार वाक़यात पर गौर किया जाए तो हमें नजर आता है कि कुछ लोग इसे जनाजे की शक्ल में और कब्र में दफन करके गए। कई दिन के बाद इस कब्र को खोला और कुछ ऐसी हंगामी आराई हुई जो कि नाकाबिले फहम थी और वो लोग भाग गए। कब्र में खातून बच्चे के साथ पाई गई, बच्ची को जिंदा पाया गया और खातून को मुर्दा समझकर दोबारा कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र मैंने अपने हाथ से बराबर की, ये अल्फाज शहबाज ने कहे थे। हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था। सर, इसके बाद जब हम इन खातून को कब्र से निकाल लाए तो इनकी तलाश में लोग मेरे घर पहुंचे। बच्चे के बारे में पूछा गया और अर्शिया के बारे में भी। सर, इसका मतलब है कि वो लोग आज भी इस खातून की तलाश में हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि इनका मकसद क्या है। अगर तस्वीर वाले हवाले से हम मोहतरमा अर्शिया को इन लोगों के हवाले कर देते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इनके साथ कैसा सलूक हो सकता है? कोई इन्हें दोबारा खला करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में बेशुमार बातें बताई जा सकती हैं। कोई तनाज़ा हो सकता है, दौलत जायदाद हो सकता है, या खातून किसी बड़ी जायदाद के मालिक हों और कुछ लोग इनकी दौलत की ताक में हों। इसी तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये हमीद खान हैं कौन। इस पते पर इनके बारे में मालूमात की जा सकती हैं। ये देखा जाए कि ये किस तरह के आदमी है और फिर अगर मुमकिन हो सके तो कानून की मदद ली जाए। बल्कि सर, इस सिलसिले में यकीनी तौर पर पुलिस के साथ रब्ता किया जाए और सूरत हाल बताकर। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम पुलिस से रब्ता करते हैं तो एक कानूनी नुक्ता हमें भी उलझन में डाल सकता है। वो ये कि हमने अब तक पुलिस को इसके बारे में इतला क्यों ना दी। डॉक्टर खारिस की दलील बहुत ही वजनदार थी। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो बोले, मेरा एक दोस्त या शनासा जो भी कह लो, एक पुलिस ऑफिसर है। एक बार वो अपनी वालदा को हॉस्पिटल लाया था और मैंने उसका खसूसी इलाज किया। वो शख्स मेरा ममनून हो गया। मेरा ख्याल है मुझे उससे रब्ता कायम करना चाहिए। वो इस सिलसिले में हमारी मदद करेगा। क्या ख्याल है? जी सर, ये तो बहुत मुनासिब बात है। मैं ऐसे करता हूँ कि हाशिम अली से रब्ता करता हूँ और तुम लोगों के सामने ही सारी तफसील उसे बताकर उससे मशवरा करता हूँ। ठीक है सर। हाशिम अली डॉक्टर खारिस के अकीदतमंदों में से था। उनकी तलबी पर फौरन हाजिर हुआ। डॉक्टर खारिस ने उसे पूरी तफसील बताई तो वो दंग रह गया। तो वो खातून आपके पास है? हाँ, और बिल्कुल सहीहुल दिमाग है, सिवाय इसके कि उन्हें अपना माजी याद नहीं। क्या आपने उन्हें ये बताया कि आपने उन्हें किस तरह हासिल किया? हाँ, मगर ये तस्करा उसके लिए बेहतर नहीं साबित होता। वो वैसे ज़दा हो जाती हैं और उस पर एक अजीब सी उदासी का हमला होता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे उसके माजी के बारे में ज़्यादा बताना बेहतर नहीं। अलबत्ता आपको ये नुक्ता समझाने की ज़रूरत नहीं। हाशिम अली के कुछ लोगों ने इसे जिंदा कब्र में दफन करने की कोशिश की। जाहिर है वो लोग इसके दोस्त तो हो नहीं सकते और अब भी मुमकिन है कि अखबार में इश्तहार देने वाला इसके दुश्मनों में से ही कोई हो। 100% इन अमकानात पर गौर किया जा सकता है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, अब फिलहाल आपके करने का कोई काम नहीं रहा। यहाँ हमारी जिम्मेदारी का आगाज होता है। अखबार में जो पता मौजूद है, मैं इस मुतल्लिका शख्स से रब्ता करता हूँ और उसका पूरा शुजरा नसब मालूम करके ये पता चलाता हूँ कि कौन लोग हैं और क्या मकसद रखते हैं। मैंने इसलिए आपको तकलीफ दी है हाशिम अली। आप ऐसी बात न करें डॉक्टर साहिब। आप जिस कदर नफीस इंसान है, बस इसका एहसास मेरे दिल में है। बल्कि मुझे खुशी है कि मैं इस काबिल निकल आया कि आपके किसी काम आ सकूं। हालांकि लोग, बल्कि ये कहना चाहिए कि शरीफ लोग बहुत कम ही किसी पुलिस वाले से काम लेना पसंद करते हैं। डॉक्टर हारिस ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। पुलिस अफसर हाशिम अली पता लेकर उस जगह पहुंचा जहां हमीद खान ने रिहाइश इख्तियार कर थी। इत्तेफाक से चौधरी शाहनवाज भी उसी दिन हमीद खान के पास आए थे।
یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اشتہار کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں۔ حمید خان نے بتایا کہ ابھی تک نہیں، لیکن اسی وقت ہاشم علی کی آمد کی اطلاع ملی۔ حمید خان کے ساتھ چودھری شاہنواز نے بھی اس باوردی افسر کا استقبال کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا۔ میں آپ سے اس تصویر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے حمید خان کون ہیں؟ حمید خان نے گردن ہلائی۔ حمید خان میرا نام ہے، یہ میرے مالک چودھری شاہنواز ہے، ان کی ہدایت پر یہ اشتہار میں نے اخبار میں دیا تھا۔ آفیسر، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا عرشیا کو بھی پتہ ملا یا آپ اپنے طور پر تفتیش کرنے آئے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں جناب؟ میں ایک چھوٹا موٹا زمیندار ہوں اور تھوڑے بہت کاروبار بھی پھیلا رکھے ہیں۔ اب براہ مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ آپ تفتیش پر آئے ہیں یا کہیں سے آپ کو عرشیا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ میں آپ کی سوال کا جواب بھی دے دوں گا شاہنواز صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ان خاتون کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ میری بیوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چودھری کے بہت دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے ایک دشمن نے جادو ٹونے کا سہارا لے کر عرشیا کا ذہنی توازن خراب کیا اور وہ گم ہو گئی۔ اس کی تلاش میں سارے جتن کرنے کے بعد میں نے اخبار میں اشتہار دیا۔ چودھری شاہنواز نے ساری تفصیل گول کر کے بتائی۔ شاہنواز، شاہینہ کے بارے میں کچھ بتانا شاہینہ کو ان معاملات میں ملوث کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے شاہینہ کو اس طرح معاف کیا کہ وہ اپنی محبت میں دیوانی ہو کر اس عمل کی مرتکب ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر نے تمام تفصیلات سننے کے بعد کہا، اور وہ لوگ آپ کی نگاہوں میں ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا؟ نہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، اگر وہ لوگ مل جاتے تو میں خود ہی ان سے نمٹ لیتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کو یہ ضمانت دینا ہوگی کہ اس خاتون کے حصول کے بعد آپ ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اگر اس خاتون کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ قرار دیے جائیں گے۔ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہیں قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ چودھری شاہنواز بری طرح اچھلا۔ اس نے بے اختیار کہا، کیا عرشیا آپ کی تحویل میں ہے؟ ہاں، آپ یہی سمجھے، ایک بہت ہی نامی گرامی ڈاکٹر کے پاس ان کی بیٹی کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ انہیں علاج کے لیے شہر لایا گیا تھا، لیکن ان کا دماغی توازن بہتر نہیں، وہ اپنا ماضی بھول چکی ہیں۔ اب خدا کے واسطے مجھے ان کے پاس لے چلیے، مجھے دیکھ کر اسے ضرور اپنا ماضی یاد آئے گا۔ ہم دونوں کے درمیان بڑی گہری محبت تھی۔ اب مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ پتہ چلا لوں کہ کہیں اشتہار ان دشمنوں کی طرف سے تو نہیں جنہوں نے انہیں قبر میں دفن کیا تھا۔ چودھری شاہنواز اور حمید خان ڈاکٹر خارج کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاشم علی انہیں لے کر چل پڑا۔ بشیر بیگ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ مثال اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی کہ جہاں جائے گا بھوکا وہیں پڑے گا سوکھا۔ کوئی بزرگ خاتون یہ مثال سنایا کرتی تھی، اور اس وقت بھی یہی مثال اس پر صادق آئی تھی۔ بڑی آرزو، بڑے ارمانوں سے اس نے ملنے والے نمبر پر رنگ کر کے 25 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی، لیکن جواب میں اسے جو کچھ سننے کو ملا اس نے ایک بار پھر اس کا دل توڑ دیا۔ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کی۔ بیٹا بشیر بیگ، یقیناً تیرے باپ کا خاندان نیک لوگوں کا ہوگا، اور یہ انہی نیکوں کا قصور ہے کہ تو چوری کے فن میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے بشیر بیگ؟ جہاں بھی خار ڈالتا ہے وہاں سے خالی ہی ہاتھ نکلتا ہے۔ اب انہیں دیکھو، کہہ رہے ہیں تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے دے دیں گے، بچے کو ختم کر دو۔ اس احساس کے ساتھ ہی بشیر بیگ کے کلیجے میں کچھ چیز دھڑکی۔ بچی کے نشکوش، اس کی مسکراہٹ، اس کے دیکھنے کا انداز یاد آیا۔ اس نے اپنے منہ پہ تھپڑ لگائے۔ لعنت کے مارے، ایسی فرشتہ صورت بچے کو تو قتل کرے گا؟ وہ تو اچھا ہوا کہ تو اس بچے کو لے آیا، ورنہ اس بچے کے دشمن اس کی زندگی ختم کر دیتے۔ لعنت ہے بیٹا تجھ پر، اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بچی کو کلیجے سے لگا کر رکھ۔ اماں تاجی تیری بہترین معاون ہو سکتی ہیں۔ اماں تاجی کا مسئلہ مختلف تھا۔ شوہر مر چکا تھا، 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک نشے کا عادی ہوا اور نشہ کرتے کرتے ایک دفعہ ایک سڑک پر ٹھٹر کر مر گیا۔ دوسرا ملک چھوڑ گیا اور بھول گیا کہ وطن میں کسی کو چھوڑ آیا ہے۔ اماں تاجی اکیلی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی اور گھروں کے کام کاج کر کے زندگی گزارتی تھی۔ اب اس سلسلے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، رحیم بابا کی بات مان لیتے ہیں۔ رحیم بابا کی چاولوں کی دکان تھی، بوڑھے تھے، ان کا بھی کوئی سنگ سہارا نہ تھا، اکیلے ہی دکان چلاتے تھے، نوکر رکھتے تھے، مگر خود چونکہ بوڑھے تھے اس لیے نوکر بھی چکر دے کر نکل جاتے اور سینکڑوں روپے کا نقصان کر جاتے۔ کئی بار رحیم بابا نے بشیر بیگ سے کہا کہ بیٹا میری دکان پر آ جا، کھانا کپڑا بھی دوں گا اور تنہا بھی دوں گا، کہاں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن بشیر بیگ بھلا چاولوں کی دکان پر نوکری کیوں کرتا؟ وہ تو اس طاق میں تھا کہ اپنی لائن کے دوسرے لکڑوں کی طرح کوئی لمبا خات مارے اور سیدھا دبئی نکل جائے۔ لیکن بچے کے خیال سے اس نے سوچا کہ اب رحیم بابا کے ہاں نوکری کر لی جائے، ویسے کام چلے گا نہیں، چوری چکاری کے لیے تو اس کی تقدیر بالکل انفٹ ہے۔ وہ منصوبہ کرتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پارک سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا، شلوار قمیض پہنے، ایک سادہ سا آدمی تھا جو اس طرح سڑک پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے شہر میں اجنبی ہو۔ تھوڑے سے فاصلے پر کیبن تھا جہاں کولڈ ڈرنک وغیرہ ملتے تھے۔ وہ شخص تھوڑا سا آگے بڑھ کر ڈرنک کی دکان پر کھڑا ہوا۔
بشیر بیگ کو پیاس لگ رہی تھی، چنانچہ وہ بھی کولڈ ڈرنک پینے کی غرض سے آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنے لیے کولڈ ڈرنک طلب کیا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بوتل پینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی موٹی گڈی نکالی اور اس میں سے ایک نوٹ کھینچ کر دکاندار کی طرف بڑھایا۔ بشیر بیگ کی آنکھیں بری طرح پھیلی، بڑے نوٹوں کی یہ گڈی اس کے آگے کھٹار سے لگی تھی۔ دکاندار اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنے بڑے نوٹ چینج نہیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور پھر بوتل کی قیمت ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ بشیر بیگ نے جلدی جلدی اپنی بوتل پی اور پیسے دے کر اس شخص کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ نوٹوں کی وہ موٹی گڈی اگر ہاتھ میں آ جائے تو تقدیر بدل جائے۔ وہ اس شخص کے پیچھے چلتا رہا اور تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ شخص بلا وجہ ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، بظاہر اس کی اس سڑک گردی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ پھر ایک سنسان سڑک پر وہ رکا۔ اس نے اشارے سے بشیر بیگ کو قریب کیا۔ بشیر بیگ لمحے کو سوچتا رہا، دل چاہا کہ بھاگ جائے، کہیں وہ شخص ہاتھا پائی پر اتر نہ آئے۔ درمیانی جسامت کا سمارٹ سا آدمی تھا۔ اس نے دوبارہ بشیر بیگ کو اشارہ کیا تو بشیر اس کے قریب پہنچا، لیکن اس نے اس سے اتنا فاصلہ رکھا کہ کوئی گڑبڑ ہو تو کم از کم وہ بھاگ جائے۔ اس نے مسکرا کر بشیر بیگ کو دیکھا اور جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر پھر دیتا ہوا بولا، چاہیے؟ بشیر بیگ بھاگنے کے لیے پرتونے لگا تو وہ دوبارہ بولا، بھاگنے کی ضرورت نہیں، واقعی یہ میں گڈی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بشیر بیگ کی طرف اچھالی اور بشیر بیگ نے اسے ہاتھوں میں لپک لیا۔ دوسری جیب تو تم نے دیکھی نہیں، ایسی ہی ایک گڈی اسی جیب میں بھی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور گڈی نکالی اور اسے بھی بشیر بیگ کی طرف اچھال ڈالی۔ جاؤ عیش کرو۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑا۔ بشیر بیگ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہ گیا، یہ شخص اس سے مذاق کر رہا ہے۔ جیسے ہی بشیر بیگ گڈیاں لے کر پلٹا، وہ اس کے اوپر چھلانگ لگا دے گا، لیکن بیٹا دونے میں میرا بھی جواب نہیں، اور ساری باتیں اپنی جگہ، تیرا جو دل چاہے تماشا کر لے، لیکن اگر تو نے ایک لمحے کی دیر کر دی تو پھر تجھے ان نوٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور تیرا مذاق تیرے گلے پڑ جائے گا۔ وہ بظاہر اس انداز میں کھڑا رہا جیسے اس شخص کے مذاق سے لطف اندوز ہو رہا ہو، لیکن پھر اس نے پلٹ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد اس کے پیروں نے رکنے کا نام نہ لیا۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے ایک بار گردن موڑ کر دیکھا، اس شخص کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بشیر بیگ نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، کوئی ایسی جگہ موجود نہ تھی جہاں وہ چھپ گیا ہو۔ بشیر بیگ نے حکم کلامی کی، ٹھیک ہے بیٹا، زندگی بھر اپنے اس مذاق کو یاد رکھے گا، اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جتنی دور نکل جایا جائے اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص کسی سواری میں چھپا اس کا پیچھا کرے۔ چنانچہ رک کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ پھر اسے ایک رکشہ نظر آیا تو وہ تیزی سے اس کی جانب دوڑا، رکشے میں بیٹھا اور بولا، چلو کدھر جانا ہے صاحب؟ رکشے والے نے پوچھا۔ یار تو چل تو صحیح، میں تجھے بتاؤں گا کدھر جانا ہے۔ رکشے والے نے منہ ٹیڑھا کر کے گردن ہلائی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ بشیر بیگ نے رکشے کے ذریعے کافی فاصلہ طے کیا اور پھر ایک جگہ رکشہ رکوا کر نیچے اترا اور اسے پیسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ رکشے میں سفر کرتے ہوئے بھی وہ پیچھے کا پردہ ہٹا کر دیکھتا رہا کہ کوئی پیچھے آ تو نہیں رہا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ تب اسے حیرتوں نے گھیرا۔ اس نے نوٹوں کی یہ دو بڑی گڈیاں خود بشیر بیگ کے حوالے کی، آخر کیوں؟ بشیر بیگ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اس نے چائے طلب کی۔ چائے پیتے ہوئے وہ بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ نوٹ جعلی تو نہیں۔ اس نے کتنی بار جعلی نوٹوں کی کہانیاں سنی تھی۔ جس شخص کے پاس یہ نوٹ ہوتے وہی مشکل میں گرفتار ہوتا، باقی کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ ایسے ہی لگتا ہے 100% ایسے ہی لگتا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور احتیاط کے ساتھ اس گڈی سے ایک نوٹ کھینچا۔ پھر وہ نوٹ طے کر کے اس نے اوپر کی جرسی میں رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد چائے خانے سے باہر نکلا۔ اب اسے کسی ایسی بڑی دکان یا سٹور کی تلاش تھی جہاں سے وہ کچھ خریداری کرے۔ ایسے ایک سٹور میں وہ داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی اسے بچوں کے کپڑوں کا سٹال نظر آیا اور ایک دم بچی اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ ایک لمحے تک تو وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد سٹال کے قریب گیا۔ اس نے 2-3 فراقیں پسند کی اور انہیں لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ کیش کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ نوٹ نکال کر کیشر کے ہاتھ میں دیا اور بولا، بھائی اس نوٹ کو چیک کر لو۔ جس شخص نے مجھے یہ نوٹ دیا مجھے کچھ مشکوک سا لگا، کہیں جعلی تو نہیں؟ اگر جعلی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے غور سے دیکھا، پھر نوٹ چیک کرنے لگا۔ نہیں جناب، یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کپڑوں کے پیسے کاٹ لو۔ بشیر بیگ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور ادائیگی کر کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید 2-3 نوٹ نکالے، انہیں مختلف جگہوں سے اسی طرح کیش کراتا رہا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو خریداری اس نے کی وہ اسی بچی کے لیے تھی۔ سارے نوٹ اصلی تھے اور بشیر بیگ کو اطمینان ہوا کہ اسے ملنے والے نوٹ جعلی نہیں۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اتنی بڑی رقم کا مصرف اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ بہرحال اس کے بعد گھر کی طرف رخ کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟
مولوی ادریس صرف اس لیے آئے تھے کہ چودھری شاہنواز اگر ان تک پہنچتے تو ان کی زبان سے شاہینہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو شاہینہ کی زندگی برباد کر دے۔ یہ علم انہیں ہو چکا تھا کہ باطن راج کندل نے شاہینہ سے اس کا ایمان چھین لیا ہے، لیکن خود وہ لا علاج ہے۔ شاہینہ نے جان بوجھ کر یہ عذاب مول لیا تھا، اور ایمان کھونے کا عذاب اسی کو بھگتنا ہے جو آسانی سے اپنا ایمان اپنی ہوس کے حوالے کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سسرال میں بود و باش اختیار کر لی تھی، اور یہاں کچھ ایسا دل لگا کہ اب ان کا واپس آنے کو جی نہ چاہتا۔ بیگم بھی خوش تھی اور بچے بھی۔ پھر مزید یہ ہوا کہ قریب ہی ایک اسکول تھا، اور اسکول کے مالک سے ان کی بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ چنانچہ اس نے انہیں اسکول میں پڑھانے کی پیشکش کی۔ دینی تعلیم دینے کا انہوں نے بابا ادریس علی کے لیے بہت دل خوش کن کام تھا، اور پھر ویسے بھی یہاں خاصی یاد اللہ ہو جاتی، چنانچہ اب یہاں سے واپس آنے کو جی نہ چاہتا۔ بچے بھی خوش تھے اور وہ انہیں تعلیم بھی مل رہی تھی۔ پھر ایک دن تہجد کی نماز سے فراغت ہوئی کہ عالیجہ کی آمد کا احساس ہوا، اور وہ عالیجہ کی آواز کے منتظر ہوئے۔ جی حضور اقدس، میں حاضر ہوا ہوں۔ آؤ عالیجہ، آؤ، بہت عرصے کے بعد چکر لگایا۔ جی ہاں، میں خود ہی حاضری دیتا ہوں، آپ تو کبھی طلب ہی نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، ایسا بہت کم ہوا ہوگا میرے جیسوں کے ساتھ، ورنہ اگر کوئی کسی جن کو قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بس وہ نہ جانے زندگی کو کیا سے کیا بنا لیتا ہے۔ میاں عالیجہ، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ کو قابو کرنے کے لیے وظیفہ خوانی نہیں کی، بلکہ وہ وظیفہ ہم نے حصول ایمان کے لیے کیا، اور حقیقت ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ کوئی نیک نفس جن ہمارے شکنجے میں آ جائے گا۔ وہ تو اس وقت ہمیں پتہ چلا جب تم نے ہم سے ہماری کسی حاجت کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے تم سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے پرواز کرتے ہوئے ہماری جولی میں آ گرے۔ ہاں، مجھے علم ہے بابا صاحب، حقیقت یہی ہے، اور میں بہت ہنسا تھا، بلکہ ہم دونوں مل کر بہت ہنسے تھے۔ اس بار میں اتفاقیہ طور پر ایک ایسی شخصیت سے منسلک ہو گیا ہوں جو دنیا دار ہے ہی نہیں، لیکن بابا صاحب تھوڑے سے دنیا دار بنیے، آپ صاحب اولاد ہیں، مستقبل میں آپ کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوگی، کچھ لے لیا کیجیے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے۔ میں آپ کی ہدایت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں عالیجہ، تقدیریں تو اللہ جس طرح مناسب سمجھتا ہے بناتا ہے۔ ہم بھلا ایسے کیوں سوچے کہ ہم اپنے بچوں کو محل بنا کر دے جائیں؟ محل تو اللہ کے حکم سے ہی بنتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے تم سے کہہ دیا کہ کبھی خواب میں بھی مت سوچنا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ پھر بھی بابا صاحب، ہوں تو میں آپ کا غلام ہی۔ ارے اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب، اور یہ آپ نے جذبات میں آ کر بول دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ عالیجہ کے لہجے میں قرب تھا۔ ادریس علی کافی عجیب سے احساس کا شکار تھے۔ تمہیں اس سے دکھ ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بابا صاحب؟ آپ کی غلامی تو میرے لیے بہت زیادہ بہتر تھی۔ یہ جذباتی گفتگو میں کیا سے کیا ہو گیا بابا صاحب، یہ تو بڑا برا ہوا۔ ہمیں ان الفاظ کے مضمرات کا کوئی علم نہیں، ہمیں بتاؤ گے عالیجہ کیا ہو گیا ہوا؟ آپ سے تو ہماری دوستی تھی، ہم نے کبھی اپنے آپ کو آپ کا غلام نہیں سمجھا، آپ نے ہمیں آزادی دے کر ہمارے لیے بربادی کھڑی کر دی۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم آپ کو سمجھا بھی سکتے بابا صاحب، کمال ہے ہم نے خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس وقت ہماری آپ کے پاس آمد ایک اتنا بڑا سانحہ رونما کر دے گی۔ ہم اس سانحے کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ پائے، کیا تم اس کے بارے میں ہمیں بتا نہیں سکتے؟ نہیں، کچھ اصول، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، خیر جو ہونا تھا ہو گیا، ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم آزاد ہی رہیں اور کسی اور کے جنگل میں نہ پھنسیں۔ آپ کے پاس بڑی فراغت تھی، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ بابا ادریس تھوڑی دیر عالیجہ کے رنج میں ڈوبے رہے، پھر بولے، ہم نے جو کچھ کیا وہ نیک نفسی سے کیا عالیجہ، تمہیں کوئی دکھ پہنچا تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ اچھا اب آگے کی بات سن لیں۔ عالیجہ کے لہجے میں ایک نڈال سا دکھ تھا۔ عرشیہ چودھری شاہنواز کے علم میں آ چکی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے خارج کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی معلومات کس حد تک نتیجے پر پہنچی، لیکن لگتا ہے کہ عرشیہ چودھری شاہنواز کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ خوشخبری یہ ہے کہ چودھری شاہنواز کی پہلی بیگم کا علاج ہو گیا ہے، ایک محترم بزرگ ہے بابا کرامت علی، جنہوں نے اس کے جسم سے راج کندل کی غلاظت باہر نکال دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صاحب ایمان عورت کفر کی منزل سے تائب ہو گئی ہیں۔ اصل میں بابا صاحب اگر وہ ناپاک وجود اپنی ہی مشکل میں گرفتار نہ ہو جاتا تو یقینی طور پر شاہینہ بیگم کو کالی طاقتوں میں لپیٹ دیتا اور اس کی کوئی مدد نہ کی جا سکتی، لیکن چونکہ وہ خود عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس طرف توجہ نہیں دے پایا۔ اور ایک دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ اس کی اپنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے وجود کو ایک سام کے وجود میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس طرح وہ اپنی بدتینیت خواہشوں کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے، لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔
وہ معصوم جہاں بھی جاتی ہے وہاں ہر دل عزیز ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ راج کنڈل اس کا تعاقب کر رہا ہے اس لیے میں اس قسم کے مواقع پیدا کر دیتا ہوں کہ اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ حیات المکان میں اس کی نگرانی بھی کر رہا ہوں اور اس کے مفادات کا بھی خیال بھی۔ یہ ساری تفصیل ہے میرے لیے، اب بھی اگر کوئی حکم ہے تو دوستانہ طور پر بتا دیجیے۔ ہمیں تھوڑا رنج ہے، ہم نے جو کچھ کیا اچھے خیالات کے ساتھ کیا، پر تمہیں اس سے تکلیف پہنچی عالیجا، واقعی ہم شرمندہ ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس آتے رہو گے نا؟ عالیجا کا کوئی جواب نہ ملا تو بابا ادریس نے 2-3 بار اسے آوازیں دی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، سب کچھ ذات باری کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا اور عالیجا تمہارے حق میں بھی۔ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ ڈاکٹر حارث کے مقام پر پہنچ گئے۔ چودھری شاہنواز کا دل چاہ رہا تھا، وہ عرشیہ کے حصول سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے، لیکن تقدیر نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر حارث عرشیہ کو اشتہار دکھا کر اس بارے میں مختصر بتا چکے تھے۔ عرشیہ ذہنی ہیجان کا شکار تھی۔ اس نے ڈاکٹر حارث سے کہا، اور اگر وہ لوگ مجھے یاد نہ آئے تو ہم ایک آزمائشی عرصہ رکھیں گے جس میں انہیں اجازت دے دی جائے گی کہ وہ تمہیں یادداشت واپس لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہیں وہ یہاں بلا لیا جائے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے انکل۔ بیٹے تم مجھ سے میرے دل کا حال پوچھو، میں نے ایک بار پھر اپنا گھر آباد کر لیا تھا، لیکن میں کسی کی امانت پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ قانوناً جرم ہے اور اخلاقاً بھی۔ ہاشم علی کے بیل بجانے پر ڈاکٹر حارث کے گھر موجود شہباز نے دروازہ کھولا، ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کے بعد عرشیہ ڈاکٹر حارث کے ساتھ اندر آئی۔ چودھری شاہنواز اسے دیکھ کر بے اختیار ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا تو گفتار علی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اب براہ کرم صبر سے کام لیں، یہ ضروری ہے۔ عرشیہ تم حیدیت سے تو ہو نا؟ عرشیہ مجھے پہچان لیا تم نے؟ میری درخواست ہے چودھری صاحب، آپ صبر سے کام لیں، پلیز جائیے۔ شاہنواز غمزدہ سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ محترمہ عرشیہ، کیا آپ چودھری شاہنواز کو جانتی ہیں؟ عرشیہ کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا، وہ شدید ہیجان خیز نگاہوں سے چودھری شاہنواز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر حمید خان کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تصور بیدار نہیں ہوا۔ ایک ہیجانی سی کیفیت اس پر طاری رہی۔ ہاشم علی نے پھر پوچھا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتی ہو؟ شاہنواز کے چہرے پر حسرت کا تاثر تھا، وہ غمزدہ نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، اس کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ عرشیہ، میں شاہنواز ہوں، تم پیار سے مجھے شاہو کہا کرتی تھی۔ ہم لوگ لکڑ موڑ حویلی میں رہتے تھے، اور عرشیہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب تمہارے ساتھ کچھ حادثے پیش آئے، تمہارے کچھ دشمنوں نے تم پہ جادو ٹونے کروائے، اور اسی وقت ڈاکٹر حارث نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، براہ کرم اسے آگے آپ خاموشی اختیار کریں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیٹی ذہنی بحران کا شکار ہے۔ ڈاکٹر اقبال، انہیں انجیکشن دو۔ یس سر۔ اقبال تیزی سے اندر کی جانب دوڑ پڑا۔ عرشیہ پر نیم غشی کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خاموشی طاری ہوئی۔ شاہنواز پیار بھری نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے سامنے وہ اس قدر بے بس نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سی حس تھی جس نے اسے عرشیہ سے اتنا متاثر کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے عرشیہ کو انجیکشن دیا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث نے کہا، بی بی، یہ چودھری شاہنواز صاحب ہیں، یہ اس بات کے دعویدار ہیں کہ یہ تمہارے شوہر ہیں۔ انہوں نے ہی اخبار میں تمہاری تصویر شائع کروائی، اور بقول ان کے یہ کافی عرصے سے تمہاری تلاش میں سرگردہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ حادثات کی وجہ سے، جن کی مختصر تفصیل تمہارے علم میں ہے، تمہاری ذہنی قوتیں متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ تمہارے بارے میں کسی اور نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ایسی حالت میں اگر تم پسند کرو تو ان کے ساتھ جا سکتی ہو سکتا ہے تقدیر ہم سب کا ساتھ دے اور تمہاری یادداشت واپس آ جائے۔